बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह वतन और मैं हूं नवीद निज़ामी। एक और खूबसूरत सुबह के साथ आपके साथ हैं और यकीनन दुआ गो हैं कि आप सब भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। और इस मौसम के नज़ारे कुछ आजकल इस तरह के हैं कि बारिश भी है, फॉग भी है, ठंडक भी है। तो ये चंद दिन का जो ये स्पैन है ये रहेगा जैसा महकमा मौसमियात ने बताया है। तो एहतियात कीजिए सफ़र के दौरान भी और अपने रोज़मर्रा के मामलात में, काम काज में। जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, जो ऑफिस में जाते हैं लोग और जो काम काज के लिए बाहर निकलते हैं, उन सबको थोड़ी एहतियात भी करनी होगी। क्योंकि अभी आपको पता है कि कोरोना के हवाले से फिर से कहा जा रहा है कि एक नई लहर फिर से जनरेट हो रही है, सर उठा रही है ये वबा। अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द इससे छुटकारा भी मिल सके। लेकिन जब तक कि ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती, हम सबको मिलकर एहतियात भी करनी होगी और कोशिश भी करनी होगी कि अपने इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। और अगर थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस रखना भी पड़े तो मायूब ना समझें, इसको बुरा ना समझें, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं हमको इस चीज़ से लड़ते हुए। तो ज़रा एक दूसरे को स्पेस भी दें। ये तो थी बात, लेकिन जो मैसेज सुबह सवेरे मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि ज़िंदगी का बहुत सा कारवां ऐसा भी होता है जो बेमकसद हम जीते हैं। जिंदगी के इस कारवां में बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जो सिर्फ वक्ती तौर पे मिलते हैं। बहुत से ऐसे काम भी हम करते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता। लेकिन एक काम आपको ऐसा भी जिंदगी में रखना चाहिए कि जिस पे चल के आप अपनी जिंदगी बामकसद बना सकें। और उसके बारे में हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। वो क्या है, किस तरह से की जा सकती है, वो कौन सी चीजें हैं जो हम आज करके जाएंगे तो कल को जब इस दुनिया में नहीं भी होंगे तो हमसे मुंसलिक या हमसे वो लोग जो हमसे नहीं भी मुंसलिक हैं वो भी इससे फायदा उठा सकेंगे। प्रोग्राम की तरतीब आपको बताता चलूं, जैसे कि आपको पता है कि तलावत कुरान करीम से आगाज करेंगे आज का वजीफा, और आपके जो सवालात जो आप हमें लिख भेजते हैं वो भी शामिल करेंगे। उसके बाद आज की बात में इस्लाम में वक्फ की अहमियत पे बात करेंगे। अब आपने इंतजार करना है कि ये वक्फ के बारे में आज हम बात करने क्या वाले हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान, इंटरनेशनली दुनिया भर में इसमें काम होता है और बहुत ज्यादा फायदे भी उठाए जाते हैं। ऐसे फवायद जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, इनकी डिटेल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर जैसा कि आप जानते हैं ख्वाबों की ताबीर होगी और नाते रसूल मकबूल भी पेश की जाएगी और आज की शख्सियत भी हम इसमें शामिल जरूर करेंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हुए अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सुबह सवेरे वेलकम करता हूं। मेरे साथ आज मौजूद हैं कारी उमैर बिन उज़ैर। कारी साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। इनके साथ मौजूद है, आपको पता है, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत। अब इनको देख के मैं भी जरा ज्यादा मुस्कुराने लगा हूं। मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं और PhD स्कॉलर भी हैं। सर, वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम आपको। वालेकुम अस्सलाम। सर, गुफ्तगू भी करेंगे, सवाल जवाब भी शामिल करेंगे, आज का वजीफा भी आपसे जानेंगे। और सबसे पहले हम फैज़ हासिल करते हैं तलावत कुरान करीम सुनने का। तो कारी उमैर बिन उज़ैर, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सूरह अल हदीद आयत नंबर 17 ta 19 तलावत फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा क़द बय्यन्ना लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इन्नल मुस्सद्दिक़ीन वल मुस्सद्दिक़ाति व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना युज़ाअफ़ लहुम व लहुम अज्रुन करीम। वल्लज़ीन आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइका हुमुस्सिद्दीक़ून
والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم صدق الله العظيم. قاری عمیر بن عزیر صاحب، فاضل قرات صبا و عشاء. سر آپ نے قرات فرمائی اور بڑا لطف آیا صبح سپیرے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ سر الحمدللہ. آج کی صبح کیسی ہے سر؟ بڑی زبردست بارش کے معاملات بھی چل رہے ہیں، فوگ بھی چل رہی ہے. آپ کی صبح کیسی چل رہی ہے آج کل؟ ماشاءاللہ جی، لاہور میں مری کے مزے ہیں. بہترین ٹھنڈا موسم اور لوگ باربیکیو، گھر گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے رات کے وقت. تو بڑا ہی دلچسپ ماحول ہے. اللہ تعالیٰ مشکلات کو آسان فرما دے. بہت سارے ہمارے وہ بھائی بھی ہیں جو اس موسم میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے. تو موسم بہرحال بہت خوبصورت. لیکن لگتا ہے بڑی صاحب آپ نے تھوڑا انجوائے کیا ہے، ذرا پارٹی کی ہے آپ نے. باربیکیو جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم شامل نہیں ہوئے اس میں، ہمیں آپ نے شامل نہیں کیا. آپ کو بھی انشاءاللہ دعوت دیں. انشاءاللہ یہ محبتیں بڑھتی رہیں گی، ملاقاتیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ. تو سر آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے گفتگو کو آگے بڑھائیں. آج کا وظیفہ کائنڈلی بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. آج کا وظیفہ بھی حسب معمول بہت خوبصورت، بہت شاندار اور سید گرانے کا وظیفہ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اس کو بیان کرنے والے خود سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور جن کو یہ وظیفہ عطا ہوا، جن کو بیان کیا گیا، وہ ہیں خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ایک موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہارا مقام میرے ساتھ ویسا ہی ہے جیسا ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا. فرق صرف اتنا ہے کہ ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. تو یہ ان ہستیوں سے ہوتا ہوا ہم تک یہ وظیفہ پہنچا ہے. وظیفہ ہے کیا؟ وظیفہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں قرض کی ضرورت پیش آتی ہے. اس قرض کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، اور پھر ہم وظیفہ بھی بتائیں گے. دراصل وظیفہ ہے ادائیگی کے متعلق، اور اس سے پہلے قرض لینا کس نیت سے لینا ہے وہ ذرا ضروری ہے. آپ بھی جانتے ہیں اور مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ اظہار بھی کیا کہ ہمارے ہاں ایک مت یہ بھی ہے کہ یہ جو غیر ملکی بینک ہے نا جی، ان سے قرضہ لے کون سا واپس کرنا ہے، ان کو واپس کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہی سوچ معاشرے میں بھی بڑھ رہی ہے کہ اب عزیزو قارب بھی ایک دوسرے کو قرض دیتے ہوئے کئی بار سوچتے ہیں اور بلکہ نہیں دیتے. پھر ہم کہتے ہیں جی خون سفید ہو گئے ہیں. وجہ کیا ہے کہ لینے والا پہلے سے تہیا کہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے کون سا واپس کرنا ہے. وہ روایت پنپ گئی ہے ہمارے معاشرے میں، بڑھ رہا ہے یہ مرض بڑھ رہا ہے. تو پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ تھوڑی سی رہنمائی دے دیں کہ قرض بہت بڑی خطرناک چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت ڈرایا بھی ہے. وقت ضرورت لے لیں، جائز ہے. ضرورت پوری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی قرض لیے، صحابہ نے بھی لیے ہیں، امہات المومنین نے بھی لیے. لیکن جب ضرورت ہو اور جب یہ خواہش ہو کہ میں نے واپس بھی کرنا ہے تو اللہ مدد بھی فرماتے ہیں، اور ایز اٹ از ادائیگی بھی کرنی ہے. جی بالکل. جب نیت خراب ہو تو پھر بہت مشکل ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں نماز کے اندر قرض سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے سنا. اللہ اکبر. اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم، اے اللہ میں قرض سے اور گناہوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ میں لوگوں کے تسلط اور قرض میں دب جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں. تو اماں جی نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ قرض سے پناہ کیوں مانگتے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ جب بندہ مقروض ہو جاتا ہے تو پھر دو اس میں اور برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دو گناہ وہ اور کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی مقروض ہونے کے بعد باقاعدہ فرمایا گیا ہے 2 گناہ مزید آ جاتے ہیں، 2 گناہ اس میں مزید آ جاتے ہیں۔ کون سے؟ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے، گیڑے کراتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں، جھوٹے وعدے کرے گا، اور بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، تو دونوں کبیرہ گناہ ہیں، وعدہ خلافی بھی اور بات کر کے جھوٹ بولنا بھی۔ تو یہ قرض کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے اندر قرض سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ایک صحابی آئے اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ لڑتا ہوں اور اپنی جان قربان کر دیتا ہوں تو کیا میرے زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم بہادری سے دشمن پر سامنے سے حملہ آور ہوتے ہوئے شہید ہو جاؤ تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے واپس بلایا اور کہا مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر اطلاع دی ہے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے سوائے قرض کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شہید جس کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے اور گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں، قرض اس کو بھی معاف نہیں ہو رہا، تو ہم جو لے کے کہتے ہیں جی کون سا واپس کرنا ہے، تو یہ بہت بڑا جرم سر ہے۔ آپ نے اتنا واضح کیا یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ روایت پنپ رہی ہے کہ ہم پیسے لے لیں گے واپس دیکھا جائے گا، ہم نہیں دیں گے، تو یہ تو بڑی زبردست پکڑ ہے۔ اس جرم کی سنگینی مزید ملاحظہ کریں جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ باقی چیزوں کے علاوہ قرض کا اسپیشل پوچھا تو بتایا گیا جی صرف 2 دینار، صرف 2 دینار۔ آپ نے کہا تم جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس فیملی پر کیا گزری ہوگی، اور خود صحابہ کرام کتنے تڑپے ہوں گے کہ نبی رحمت کی دعاؤں سے محروم ہو رہا ہمارا بھائی۔ تو حضرت ابو قتادہ نے آگے بڑھ کر کہا اللہ کے رسول وہ 2 دینار میرے ذمہ، میرے بھائی کا جنازہ تو پڑھائیں۔ آپ نے کہا تم ادا کرو گے؟ جی میں ادا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھا دیا، اور اگلے ہی دن جیسے ہی ابو قتادہ کو ملے تو پوچھا ابو قتادہ وہ 2 دیناروں کا کیا ہوا؟ کہنے کہ اللہ کے رسول ابھی کل کی تو بات ہے، میں دے دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ دینار 2 ادا نہیں کرتے تمہارے بھائی کا معاملہ پینڈنگ ہے، اس کی روح کو سکون ملنے والا نہیں ہے۔ اتنا سخت معاملہ، اتنا سخت معاملہ جو اس کو ہم نے آسان سمجھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض بوقت ضرورت لے لیں، جائز ہے، اور اگر کوئی بندہ قرضوں میں دب جائے تو اس کے لیے وظیفہ بھی بتایا ہے، اگر اس کی نیت سچی ہوگی تو اللہ ضرور مدد کرے بے گے۔ شک، بے شک۔ تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ سید گرانے کا، سید المرسلین کا بتایا ہوا وظیفہ کہ جو بندہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا مدد لینے کے لیے کہ حضور میں قرضوں میں دبا ہوا، میری کچھ مدد کریں۔ جی، تو انہوں نے کہا میں تم کو وہ وظیفہ نہ بتا دوں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا، اور اگر صبیر پہاڑ جتنا قرضہ بھی تیرا ہوا تو اللہ وہ بھی ادائیگی کا بندوبست کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پہاڑ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہوتا ہے، یہ تو بہت بڑا پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ وزنی، اتنا سونا چاندی بھی تیرے پر اگر قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی ضرور بتائیے۔ تو وہ وظیفہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے غنی کر دے، اللہ دوسروں کا محتاج نہیں کرنا، اپنے خزانوں سے مجھے مالا مال کر دے، اور حلال مال کے ساتھ، حرام سے نہیں، حلال کمائی کے ذریعے، اور اپنے خزانوں سے تو مجھے مالا مال کر دے اور دوسروں سے بے پرواہ اور غنی کر دے۔ آمین، آمین۔ تو یہ وظیفہ ہے شاندار، جو قرضوں میں ڈوبا ہے، جو دبا ہوا ہے، تو پورے خلوص کے ساتھ پہلے دروشی پڑھے اور پھر اس کے بعد اپنے رب سے یہ التجا کرے تو انشاءاللہ اس کے قرضے کا ضرور بندوبست ہوگا۔ بے شک سر، ایک دفعہ پھر بیان کیجئے گا، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سر آج کی شخصیت شامل کرتے ہیں، جی ان کا پیکج دکھاتے ہیں، پھر آگے بڑھتے جی ہیں۔ انشاءاللہ۔ تو جی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، آپ نے جو سوالات ہمیں لکھ بھیجے ہیں وہ شامل کریں گے، بس آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، اور آج کی ہماری شخصیت ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے ہماری ٹیم نے ایک اسپیشل پیکج تیار کیا ہے، وہ پہلے دیکھتے ہیں پھر واپس آتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں رطب اللسان ہیں۔
تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور عشرہ مبشرہ میں شامل ابو حفص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت مدینہ سے 40 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 9ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9ویں پشت میں کعب کے 2 بیٹے مرہ اور عدی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرہ کی اولاد میں سے، جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار علماء اور زاہدین صحابہ کرام میں ہوتا تھا۔ آپ نے 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق کے بغیر یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف نے اتنی شہرت پائی کہ انہیں فاروق کا لقب ملنے کی ایک وجہ یہی بتائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر اسلامی مملکت میں شامل ہوئے، اور اسلامی مملکت کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل تک پھیل گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بیت المقدس پہلی مرتبہ فتح ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی حکومت کے زیر نگیں آ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہارت، شجاعت اور عسکری صلاحیت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں زیر کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت اور حدود خلافت کا انتظام، رعایا کی جملہ ضروریات کی نگہداشت اور دیگر امور خلافت کو جس خوش اسلوبی اور مہارت اور ذمہ داری کے ساتھ نبھایا، وہ ان کی عبقریت کی دلیل ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فارسی غلام نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ یہ حملہ جان لیوا ثابت ہوا۔ ایک روایت کے مطابق حملے کے 1 دن بعد 26 یا 27 ذی الحج کو، اور دوسری روایت کے مطابق 3 یا 4 دن بعد 1 محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 63 برس کی عمر میں شہادت ہو گئی۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی تدفین کی گئی۔ جی، پیکج آپ نے دیکھا، اور اسی طرح سے ہمیں اپنے اسلامک ہیروز اور ہمارے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں یا دین سے منسلک وہ شخصیات ہیں جن کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، جن کے ایسے ایسے کارنامے ہیں جو ہمیں یاد تک نہیں ہیں یا شاید پتہ ہی نہیں ہے، تو ہماری اس کاوش کے ذریعے یقیناً آپ کو بھی پتہ چلتے ہیں اور ہمیں بھی پتہ چلتے ہیں۔ تو سر، سوال شامل کرنے لگا ہوں میں۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے یہ ہماری کسی بہن کا ہے۔ وہ کہتی ہیں، میری شادی کو 35 سال ہو چکے، اس عرصے میں میرے شوہر نے مختلف مواقعوں پر مجھے 10 مرتبہ کے قریب طلاق دی ہے، لیکن ہر مرتبہ 3 ماہ کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتے تھے۔ ہم اب بھی ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمارا اس طرح ایک ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سوال نے تو ایک دفعہ جسم پر کپ کپی طاری کر دی ہے۔ حکم کیا تھا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کیا کہتا ہے؟ مسلمان گھرانے کو تعلیم کیا ہے
بوقت ضرورت جب انبن ہو جائے, گزارا نہیں ہو رہا, میاں بیوی میں سے کوئی ایک سمجھتا ہے کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے, تو اللہ نے قانون دیا الطلاق مرتان, کہ وہ طلاق جس کے بعد دوبارہ صلح ہو جاتی ہے, میاں بیوی اکٹھے ہو سکتے ہیں 3 ماہ کے اندر اندر, تو 3 ماہ کے اندر اندر وہ جو اکٹھے ہونے کا چانس تھا وہ صرف 2 مرتبہ تھا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا, سمجھا کہ ہم نہیں اکٹھے چل سکتے, تو خامد کو اجازت ہے کہ وہ طلاق دے دے. 3 ماہ کے اندر اندر ان کو غور کیا, فکر کیا, بچوں کا سوچا, صلح کر لی, ٹھیک ہے, جائز ہے. دوسری مرتبہ پھر اگر زندگی میں یہ حادثہ ہو گیا, دوبارہ پھر رشتہ دار پڑے, خود کو سوچ آئی کہ یار نہیں, یہ غلط کام ہو گیا ہے, پچھتاوا ہوا, پھر دوبارہ صلح کر لے, جائز ہے. اگر تیسری مرتبہ بھی یہ حادثہ ہو گیا بدقسمتی سے کہ خامند لڑا, بیوی لڑی, انہوں نے سمجھا کہ گزارا نہیں ہو رہا, اور غصے میں یا لڑ کے یا صلح صفائی سے جس طرح بھی تیسری مرتبہ بھی اگر وہ طلاق دے دیتا ہے, تو اب 3 ماہ کے اندر یا 1 ماہ کے اندر ان کی صلح نہیں ہو سکتی. اب صلح کا ایک سٹائل اور ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایک اور طریقہ بتایا, فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر خامد نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی ہے, تو اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف صلح سے اکٹھے نہیں ہو سکتے. اب ایک لمبا پروسیجر ہے کہ یہ عورت کہیں اور جا کر شادی کرے, اور وہ والا خامد کسی وجہ سے انبن ہوئی طلاق دے دے جینون طریقے سے. ایک تو وہ بھی ہے نا کہ روایتی طریقے سے کہ چلو جی چند دن کے لیے آرٹیفیشل شادی کر دیتے ہیں, پھر طلاق لے لیں گے اور پھر پہلے خامد سے شادی کر دیں گے, تو یہ حرام ہے. اس پر اللہ کے نبی نے باقاعدہ لعنت کی ہے کہ جو شخص پہلے خامد کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے یہ ڈرامہ رچاتا ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ ڈرامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں لعنتی ہیں. اللہ اکبر. تو جینون طریقے سے یہ خاتون شادی کرے, اور وہاں سے بھی کسی وجہ سے جینون طریقے سے اس کو طلاق ہو جائے, اور وہ والا خامد صلح نہیں کرتا, تو پھر دوبارہ یہ پہلے شوہر سے شادی کرے گی باقاعدہ حق مہر کے ساتھ, گواہوں کے ساتھ, ولی کی موجودگی میں نئے سرے سے. اور یہ جو انہوں نے ڈرامہ رچایا ہوا کہ 10 مرتبہ اور ہر بار 3 ماہ کے اندر اندر صلح کر کے پھر کٹھے رہ رہے ہیں, تو یہ بدکاری کی زندگی گزار رہے ہیں, حرام کی زندگی گزار رہے ہیں, اور اللہ کے گناہ گار ہیں, مجرم ہیں. ان کو فوری طور پر علیحدہ ہونا چاہیے. سر ویسے تو اس کویسچن پہ پورا ہمارا سیگمنٹ جا سکتا ہے, پروگرام پورا جا سکتا ہے, کیونکہ جب ہم یہ کویسچن ابھی ڈسکس کر رہے تھے تو فیل آ رہی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ 35 سال ایک مسلمان معاشرہ, مسلمان کپل جو دین جانتے ہیں, یقیناً قرآن پڑھا ہوگا قاری صاحب, یقیناً دین پہ عمل کیا ہوگا, کیسے ممکن ہے کہ اس عمر تک پہنچ کے. اور سر پھر ایک اور ہولناک چیز جو اس میں ہے کہ بچے ہیں, یعنی 35 سال میں اب جو بچے تھے وہ جوان ہو چکے ہوں گے, اور یہ دونوں میاں بیوی اب بوڑھے ہوں گے, اس کے باوجود کٹھے رہ رہے ہیں. ابھی تک بھی کسی نے نہیں سمجھایا ان کو, کسی سے پوچھنے کی نظامت نہیں کی کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور ہدایت دے. بالکل ایسی عمر میں پہنچ کے کہ ہماری, میں اپنی ذاتی اگر بات کروں کہ میری عمر کے مطابق تو یہ ساتھ ہے اس سوال میں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کی رہنمائی کبھی کسی نے نہ دی ہو یا خود جاننے کی جستجو نہ کی ہو. یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں. اگر کہیں بھی ایسی روایات چل رہی ہیں تو فوری طور پہ ان روایات کو توڑنا ہوگا. یہ غلط روایات ہیں اور گناہ کے زمرے میں آتی ہیں. اب آپ کو خود سوچنا ہوگا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. سر اگلا سوال ہے کہ میرا ایک بچہ بہت ضدی ہے, کیا میں جھوٹی موٹی کہانیاں یا فرضی باتیں سنا کر اسے سمجھا سکتی ہوں؟ ہاں, یہ بات بھی دیکھیں, جھوٹ ہے جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو حکم دیا, فرمایا ایاکم والکذب, خبردار جھوٹ سے ہر حالت میں بچنا ہے. بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے. پھر کل کو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ یہ چلاکیاں کہاں سے سیکھ گیا ہے, یہ والدین کو بھی نہیں بخشتا, یہ بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑتا, سب کے ساتھ یہ فراڈ کر رہا ہے, تو یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ والدین سے تو سیکھا ہے, ہم نے خود سکھایا, خود سکھایا ہے. تو والدین کو بچوں کو سچی کہانیاں, صحابہ کرام کی, امہات المومنین کی, صحابیات کی سچے واقعات ان کو سنائیں, ان کی تربیت کریں پیار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظر دیکھتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کو, جو کہ صحابی رسول ہیں, اس کو بلا رہی ہیں کہ بیٹا ادھر آؤ, میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ سے پوچھا کہ کیا دینے کا ارادہ ہے, کیا دینا چاہتی ہوں بیٹے کو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کھجور تھی جو میں بچے کو دینا چاہتی ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ کھجور دینے کے بجائے صرف بلانے کی خاطر اس کو یہ جھوٹ بولتی تو یہ بھی تیرے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھا جاتا. تو صرف بچے کو بہلانے کے لیے
صرف اس کو بلانے کے لیے اگر والدہ یہ دھوکہ دے تو یہ بھی جھوٹ ہے. تو باقاعدہ جھوٹی کہانیاں سنانا، تربیت ہی غلط ہو جائے گی. تو اس والدہ کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے واقعات کتابیں بازار میں موجود ہیں، وہ منگوا لیں، خود پڑھیں اور بچوں کی تربیت سچے واقعات کی روشنی میں کریں. اور سر آج کل کے دور میں تو ہر چیز سہل ہے، آپ کے ہاتھ میں ہی ہر سب کچھ چیز موجود ہے. سوشل میڈیا پہ بے شمار کہانیاں، دینی اس طرح سچی کی کہانیاں چیزیں، پھر سچی موجود ہیں. کہانیاں وہ موجود ہیں، سچے وہ آپ واقعات سنا موجود سکتے. ہیں. بہرحال جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. بچنا چاہیے اس سے. ٹھیک ہے ہماری بہن، آپ کو جواب ملا ہے کہ بہرحال جھوٹ ہر حال میں جھوٹ ہے، اس سے بچیں، ہمیں بھی بچنا چاہیے. سر پھر یہ پوچھا گیا ہے کہ میت کو غسل دینے کے لیے کوئی خصوصی دعا یا ذکر شریعت نے سکھائی ہے، یا تو ہماری رہنمائی کیجئے، اور کہ میت کو غسل دینے کا مسنون طریقہ بھی بتائیے. اور سنا ہے کہ غسل کے دوران روئی کے ذریعے میت کے کان اور ناک کے سوراخوں کو بند کرنا ضروری ہے، کیا حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے؟ جی دیکھیں، جو میت کو غسل ہے اس کے لیے کوئی خاص دعا، کوئی خاص وظیفہ شریعت میں نہیں دیا. غسل دینے سے پہلے جس طرح ہم عام غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، تو میت کو بھی غسل دیتے وقت سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور پھر میت کو اسی طرح وضو کرانا ہے جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں. البتہ کلی کرانے کے لیے پانی منہ میں نہیں ڈالیں گے کہ وہ پیٹ میں جائے گا تو وہ میت کی لاش جو ہے وہ خراج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. وہ جو روئی والا مسئلہ ہے وہ بھی یہی ہے جی، کہ کانوں میں، ناک میں، منہ میں روئی رکھ دیں تاکہ پانی اندر نہ جائے. پانی اندر جائے گا تو وہ ناش خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، وگرنہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو وضو کراتے ہوئے آپ نے گلوز وغیرہ پہنے ہوں گے تو اس سے دانتوں کے اوپر انگلی پھیر دیں تو یہ کلی ہو جائے گی. کانوں کے اندر بھی اس طرح انگلی ماریں تو یہ ان کا مسا ہو جائے گا. تو وضو کروانا ہے جس طرح کہ نماز کا وضو ہوتا ہے. اس کے بعد میت کو غسل دیں گے جس طرح کہ ہم زندہ لوگ غسل کرتے ہیں. اچھی طرح سر کو دھوئیں گے. اس کے بعد میت کا دائیں سائڈ، بازو اور یہ ٹانگ وغیرہ، اور پھر بائیں سائڈ کو دھوئیں گے، اور پھر اس کے پورے جسم کے اوپر پانی بہا دیں گے تو یہ غسل ہو گیا. اگر صابن لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اچھی طرح صابن لگا کے دھو کے تو پھر پورے جسم پر پانی بہا دیں. اگر خاتون کی میت ہے تو اس کے بالوں کی 3 مینڈیاں کر کے تو وہ پیچھے ڈال دیں گے. تو یہ سادہ سا اس کا طریقہ ہے کہ جس طرح زندگی میں ایک زندہ انسان غسل کرتا ہے، میت کو غسل دینے کا بھی بالکل وہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھیں اور غسل دے دیں. البتہ اگر غسل دینے والا کوئی بڑا قریبی رشتہ دار ہے، بڑا دکھی ہے، تو اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے دل میں، کوئی عرض بھی نہیں ہے، لیکن اس میت کو غسل کے ساتھ خاص کوئی وظیفہ نہیں. اچھا سر، یہ بھی سنا ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں، بڑوں سے سنا ہے یا اپنے ارد گرد سنا ہے کہ غسل کے دوران ہی آپ اس موقع پر درود پاک پڑھتے رہیں آپ، تو وہ بھی ہے، اجازت ہے اس کی؟ مطلب درود شریف پڑھنے کا یہ موقع نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی بخشش کی دعا تو ہے کہ آپ دل میں کرنا چاہیں تو ایسا ایسا کرتے رہیں. اور ویسے تو جنازہ پڑھنا وہ بھی دعائیں ہیں، وہاں درود شریف بھی ہوگا، دعائیں بھی ہوں گی. تو غسل کے وقت صرف جس طرح ہم زندہ انسان غسل کرتے وقت کیا پڑھتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے اور غسل کریں گے، اسی طرح اس کو بھی غسل دیں گے. یہ سیم ایز اٹ از. جی بالکل. ٹھیک ہے. میں بیرون ملک رہتا ہوں، میں نہیں رہتا، پہلے رہتا تھا، یہ سائل رہتے ہیں. میں بیرون ملک رہتا ہوں، وہاں میں نے شادی کی ہے، اب میں اپنی بیوی کے ہمراہ پاکستان آ رہا ہوں. رشتہ داروں کو دعوت پہ بلانا ہے تو کیا اب ہم پھر سے نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ یعنی جس عورت کا میں پہلے سے ہی شوہر ہوں اس سے علامتی طور پر دوبارہ نکاح کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرمائیے. ازراہ مزاح، جی آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، دوبارہ بنوانا جائے نادرہ والے بنا دیں گے. انلیس اور انٹل گھومنا جائے یا ضرورت پکڑے جائیں گے. پہلی بار آپ ان کو جا کر بتائیں گے یہ میرے پاس آئی ڈی کارڈ ہے لیکن میں نے ایک اور بنوانا. جی بنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں. کبھی تو یہ شریعت کے ساتھ ہی کیوں؟ وہ آپ کو کچھ اور بنائیں گے پھر. ہاں بنائیں گے. تو اسی طرح جب نکاح ہو چکا ہے اور آپ میاں بیوی کے طور پر رہ رہے ہیں، عزیز و کاروں کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہیں، جی، تو واپس آ کے ان کی خوشی میں دعوت کرنا چاہتے ہیں تو دعوت کریں، بالکل کریں. لیکن نکاح کو دوبارہ سے پڑھانا تو یہ شرعی احکام ہے، مذاق نہیں ہے. تو شریعت کا مذاق نہ اڑائیں. آپ شادی شدہ ہیں، نکاح قائم ہے آپ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تو بالکل دعوت کریں اور سادگی کے ساتھ عزیز و اقارب کی عزت افزائی کریں اور بس کافی ہے. اچھا، اس میں سر کچھ کویسچنز اور بھی ذہن میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ غلط ہوں، لیکن کیونکہ دیکھنا اور سننا جب ہمیں ہوتا ہے تو شاید یہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تب وہ مسلم نہ ہو خاتون یا مسلم نہ کیا گیا ہو تو ایک بانڈ یا ایگریمنٹ فیل کیا جاتا ہے، تب نکاح نہ ہوا ہو، تو ایسی صورت میں اگر تو نکاح ہوا ہی نہیں تو پھر یہ اکٹھے کیسے رہ رہے ہیں؟ یس، پھر ان کا اکٹھا رہنا غلط ہے.
نکاح کے بغیر ایک مسلمان کا، خواہ وہ کسی غیر مسلم یہودی اور عیسائی اور اسے ہی شادی کر رہا ہے بغیر نکاح کے، تو اس کے ساتھ رہنا بھی جرم ہے۔ اگر یہ اکٹھے رہ رہے ہیں جیسا کہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ میاں بیوی طور پر رہ رہے ہیں، تو دوبارہ نکاح بالکل شریعت کے ساتھ مذاق ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ ہم مذہب ہیں، پہلے سے نکاح ہوا ہے تو پھر ضروری نہیں، بالکل بھی ٹھیک ہے۔ اچھا سر فرمائیے، کیا انگوٹھی میں جڑے ہوئے مختلف قسم کے پتھروں کا انسان کی شخصیت اور کردار پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے؟ کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ پتھر میرے لیے اچھا رہے گا یا نہیں؟ کسی دور میں یہ بڑا اچھا بزنس ہوتا تھا، جی اب تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ نیلم، یاقوت، زمرد، یہ سارے موتی جو ہے نا، یہ آپ کے مسلم مسجد لوہاری کے پاس بہت بڑی مارکیٹ تھی اور بکتے تھے اور بڑے مہنگے بکتے تھے۔ جی اب وہ بیچنے والوں کی مجبوری ہے کہ یہ پہنیں گے تو اس سے آپ کو یہ فوائد ہوں گے، یہ پہنیں گے تو اس سے آپ کو یہ نقصانات سے بچاؤ ہوگا، یعنی جتنی سٹوری آپ زیادہ بنائیں گے اتنا ہی آپ کا وہ موتی بک جائے گا۔ جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور ایمان کیا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طواف کرتے ہوئے جب بیت اللہ میں حجر اسود کو بوسہ دیا نا، حجر اسود بھی جنت کا پتھر ہے، جنت سے آنے والا پتھر، اس کو بوسہ دیتے ہوئے رکے اور کہتے ہیں انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، باوجود اس کے کہ وہ جنت کا پتھر ہے، جی پھر بھی کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تو ہے پتھر ہی، میرے کسی فائدے اور نقصان کا تو کوئی مالک نہیں ہے، نہ تو مجھے فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان، تو پھر میں تجھے بوسہ کیوں دے رہا ہوں؟ لولا انی رأیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ وضاحت بیان فرمائی انہوں نے وہاں پہ۔ اگر جنت سے آنے والے پتھر میں بھی کوئی تاثیر نہیں ہے، کوئی نفع کوئی نقصان، ہم پہنتے ہی اس نیت سے نا کہ یہ پتھر پہنیں گے تو یہ حادثات سے بچاتا ہے، اس سے کاروبار بہت چلتا ہے، اس سے شادی جلدی ہو جائے گی، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اس سے ایک اور شادی ہو جائے گی۔ تو یہ جس طرح کہ ہم نے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں، اس طرح کا مسلمان سر ہاتھ بھرے ہوتے ہیں پورے پورے دونوں اور مختلف رنگوں کے اور بڑے بڑے قسموں کے اور بڑے بڑے سائزز کے۔ ہاں، تو یہ بالکل بھی ان میں کوئی تاثیر نہیں۔ خوبصورتی کے لیے کوئی پہننا چاہے جی تو انگوٹھی کے اندر کوئی بھی نگینہ لگا لے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس نیت سے لگانا کہ یہ میں پہنوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا یا یہ نقصان نہیں ہوگا، تو یہ مسلمان کے عقیدے کی منافی چیزیں ہیں، بچنا چاہیے۔ اچھا سر یہاں بھی تصحیح فرمائیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقیق پسند فرماتے تھے، اس طرح کی روایت بھی ہے کوئی؟ یہ بس ایسے باتیں ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بھی نہیں پہنی اس وقت تک جب تک کہ آپ نے غیر ملکی بادشاہوں کو لیٹر لکھنے شروع نہیں کیے، تو پھر آپ سے ریکویسٹ کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر ملکی بادشاہ جو لیٹر سیل بند نہ ہو اور بھیجنے والے کے اوپر سٹمپ نہ ہو وہ قبول ہی نہیں کرتے، وہ نہیں پڑھتے، تو پھر آپ نے صحابہ کے مشورے سے چاندی کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر نقش کروایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ اللہ اوپر، پھر رسول اور پھر نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ تین لفظ نقش کروا کے آپ نے وہ چاندی کی انگوٹھی صرف لیٹرز کو سٹمپ کرنے کے لیے آپ نے بنوائی تھی، اس سے پہلے تو آپ انگوٹھی بھی نہیں پہنتے، انڈوس کرنے کے لیے، مہر کے طور پر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ پوچھا گیا کہ ایک شخص بہت زیادہ مقروض ہے تو کیا اسے پہلے اپنا قرض اتارنا چاہیے یا پھر وہ صدقہ خیرات بھی کر سکتا ہے؟ مقروض کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ مقروض ہے جو روٹین کے مطابق قرضے لے بھی رہا ہے اور پے بھی کر رہا ہے، مثلا بزنس مین، کون سا بزنس مین ہے جو مقروض نہیں ہے؟ اربوں کے قرض انہوں نے دینے بھی ہیں لینے بھی ہیں، ادھر سے پیمنٹ آتی ہے ادھر سے ادائیگی ہو جاتی ہے، تو ایسا شخص اگر صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، یہ تو ایک قسم ہو گئی، کرتا رہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ مقروض ہے جس کے پاس ادائیگی کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، وہ پہلے تو کما کے تو لوگوں کے مال پہلے ادا کرے جو اس پر واجب ہے، اس کے بعد اگر مال بچتا ہے اللہ توفیق دیتا ہے تو پھر صدقہ خیرات کرے، وگرنہ لوگوں کا مال جو ہے، دیکھیں جب فوتگی ہوتی ہے جی اس وقت بھی حکم یہ ہے کہ اس کے کفن دفن کے فوراً بعد سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کرو، رشتہ داروں کو وراثت بعد میں ملنی ہے، اس کی جتنی پراپرٹی ہے، کوئی کچھ بھی چھوڑ گیا ہے، کوئی گاڑی کوئی مکان، تو اس کو بیچ کر پہلے جو قرض ہے وہ ادا کریں گے، اور اگر کچھ بچا تو وارثوں کو ملے گا۔ تو اس شخص کو صدقہ خیرات اگر تو وہ مالدار ہے اور جیسے پہلی قسم میں ہم نے بتایا تو پھر تو کرتا رہے،
اور اگر وہ اس کے پاس آمدنی نہیں، وسائل نہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہے، تو پہلے پیسے جوڑ کے جن کا قرض دینا ان کی ادائیگی کریں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے آپ نے کہا یہ تو بہت زبردست پکڑ ہے قرض کے حوالے سے۔ قاری صاحب مجھے ایک چیز بتائیے، آپ بھی ساری گفتگو ہماری بڑی غور سے سن رہے ہیں، آپ کے آس پاس جب ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں، کسی نے آپ سے قرض لیا یا کسی نے آپ کے پاس آ کے مسئلہ بیان کیا کہ قاری صاحب اس نے اتنے عرصے سے قرض لیا ہوا ہے، دے نہیں رہا، تو کیسے آپ چیزوں کا ہینڈل کرتے ہیں؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ نظر کیا آنا ہے، ان کو سمجھاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ یہی اس کا اصل طریقہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے کہ وہ کتنے مقروض ہیں، ان کا لین دین کیسا ہے، انہوں نے جب لیا تھا تب انہوں نے کچھ لکھا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لین دین کرو تو اس کو لکھ لو۔ تو پہلی اگر شرط ہی ان کی وہ نہ انہوں نے لکھا ہو تو وہ ان کا معاہدہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ تو اور ویسے عوامی جو آپ کو رویہ نظر آتا ہے، جس طرح کیونکہ ہم عام لوگوں میں ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں اپنے ارد گرد دوست احباب میں، یا نہ جاننے والے ایسے لوگ بھی جو گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، میل جول میں شامل ہوتے ہیں، آپ کو یہ تاثر ملتا ہے کہ لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن واپس نہیں کرتے؟ نہیں، واپس نہیں کرتے، زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ جو شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ لوگ اس نیت سے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو دے دیں گے، لیکن دیتے نہیں ہیں۔ اب قرض دینے والا 100 دفعہ سوچتا ہے کہ میں اس کو قرض دوں کہ نہ دوں، مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، وہ یہ سوچ کے دیتا ہے چلو اب دیکھا جائے گا۔ اچھا، یہ بھی بات جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بات اب ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں یہ میں دے رہا ہوں اور اس امید سے نہیں دے رہا کہ مجھے واپس ملے گا، مل گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز صدقے کی نیت کر لیتے پہلے سے صدقے کی نیت ہو جائے، اگر دے دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو کوئی بات۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا سر، پوچھا یہ گیا ہے کہ میرا ایک ہمسایہ کافی غریب ہے، اب اسے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا اس موقع پر میں زکوٰۃ کی رقم سے اس سے تعاون کر سکتا ہوں؟ جی بالکل، جب آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیر ہے تو زکوٰۃ تو ہے ہی فقیروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں زکوٰۃ لینے والوں کو تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے تذکرہ فقیر کا کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ تو وہ فقیر جو ضرورت مند بھی ہے اور بچوں کی شادی کرنی ہے، اس کے پاس کچھ بھی وسائل نہیں ہیں، تو اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے جو ہم پہلے بھی کئی بار ذکر کر چکے کہ بتا کر نہ دیں۔ ٹھیک ہے، اس موقع پر اگر آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، کہ آپ ان کو ہیلپ کے طور پر جا کر دیں، لو جی آپ بچوں کی شادی کر رہے ہیں تو یہ ہماری طرف سے آپ مدد لے لیں، تحفہ لے لیں، یا ان سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز لے دیں، یا پیسے دیں تو بہت اچھا ہے کہ جہاں ان کو زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ دے، ٹھیک ہے، لے لیں گے۔ اچھا فرمائیے گا، ایک شخص کو اگر فرض نماز کے فوراً بعد کہیں جانا ہو اور نماز سے پہلے اس کے پاس ٹائم ہو تو کیا وہ فرضوں کے بعد والی سنتیں جماعت سے پہلے ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں، سنتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہ ہیں جو فرضوں سے پہلے ہی پڑھی ہیں، اگر وہ رہ جائیں تو آپ نے ان کی قضا بعد میں بھی دی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ بعد والی سنتیں آپ نے پہلے پڑھ لی، تو بعد والی جو سنتے ہیں وہ بعد ہی پڑھیں گے کیونکہ ان کا ٹائم ہی وہ ہے۔ اور اگر آپ پڑھنا چاہیں، مثلا آپ کی ظہر کی سنتیں بعد والی رہ گئی ہیں تو آپ عصر کے بعد پڑھ لیں، عصر سے پہلے پڑھ لیں، جب موقع ملے تب پڑھ لیں، لیکن بعد والی بعد میں ہی پڑھیں۔ ایڈوانس پڑھیں گے تو وہ عام نفل شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو ادائیگی کا وقت بتایا گیا تبھی ادا کریں۔ ہاں جی، وقت میں پڑھیں۔ اچھا، میں نے 14 سال پہلے اپنی خالہ زاد سے کورٹ میرج کی، سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اب ہمارے 3 بچے ہیں، مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمارے موجودہ نکاح کے جاری رہنے کی کوئی صورت ہے یا پھر ہمیں جدا ہونا پڑے گا؟ براہ مہربانی رہنمائی فرمائیے۔ اللہ المستعان۔ پھر دیکھیں، ویسا ہی ایک سوال ہے جی بالکل، کہ معاشرے میں دینی سمجھ بوجھ یا دینی ضروریات کو وقت دینا کتنا ہم نے غیر اہم شمار کیا ہوا ہے۔ نکاح کے موقع پر ہم ہزاروں سینکڑوں لوگ بلا لیتے ہیں، مولوی صاحب آئے، نکاح کو پڑھا کے چلے گئے، اور بعد کے مسائل جو ہیں وہ ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ ایک فیملی پوری بن گئی ہے، معاشرے میں جی رہے ہیں اور ان کو اپنی زندگی جینے کے مسائل کا ہی پتہ نہیں ہے۔ اگر اس بھائی کو اب بھی پتہ چلا، جیسے اس کے سوال میں بھی کہا ہے کہ مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر عورت کی شادی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ اسی طرح ناواقف تھے، شریعت کا پتہ ہی نہیں تھا، جاہل تھے بیچارے، اور اب جا کر پتہ چل رہا ہے، تو پھر ان کی اس جہالت کی وجہ سے ان کا نکاح بھی ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی ٹھیک ہیں، اور یہ پچھلے نکاح پر ہی باقی زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ البتہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں،
اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے دین کی یہ جو ضروری چیزیں کم از کم یہ تو سیکھ لیں، اگر حقیقتاً ایسے ہی اگر جیسے آپ حقیقتاً فرما ایسے رہے ہیں۔ ہے تو۔ اور اگر یہ صرف سوال ہی بھیج رہے ہیں اور اندر سے سب کچھ پتا تھا ان کو، گھر والوں کو مناتے رہے نہیں مانے تو چلو باہر جا کے شادی کر لیں، اگر ایسا کیا تھا تو پھر بہت بڑے مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان کے ساتھ موجود رہے قاری عمیر بن عزیر صاحب۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا صبح سویرے آنے کا بہت شکریہ۔ ایک چیز بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے، آج دو ایسے کویسچن تھے، ایک 35 سالہ شادی والا اور بار بار طلاق دینا اور پھر ساتھ رہنا 10 مرتبہ کے قریب اس طرح سے ہو چکا، اور ایک یہ نکاح والا معاملہ کہ یہ نکاح ولی کے بغیر سم ٹائمز ڈسگائز از بلیسنگ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر آپ کو دین کی سمجھ ہو، آپ عمر کے اس حصے میں ہوں اور ریلیشن شپ اتنا میچور ہو کہ 35 سالہ ہو، تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ بحیثیت مسلمان اور ایک اسلامی معاشرے میں ہم اپنا حصہ کیا ڈال رہے ہیں اور اپنی اقدار کے ساتھ کیا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ بہرحال یہ وہ سوالات تھے جو آپ نے پوچھے اور ان کو ہم نے شامل کیا، جوابات دیے۔ جن کو جوابات ملے ہیں اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ ہمیں جوابات اور آپ کی رائے ملتی رہتی ہے، اس کے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں۔ ایسے ہی ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں اور نوک جھوک بھی جو چلتی رہتی ہے وہ بھی چلنی چاہیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا اور مزید بہتر کرنے کا موقع ملے۔ آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔